बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। आज सबसे पहले बात होगी पीटीआई के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिस पर कुछ इंकशाफात किए हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अली अमीन गंडापुर की नामालूम शख्स से बंदूकें और बंदे लाने की ऑडियो जो है वो मंजर आम पर ले आए। आपको याद होगा कि जब फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो तब भी उन्होंने इन चीज़ों का तस्करा किया था। बहरहाल फैसल वाडा को तो पीटीआई जो है उन्होंने पार्टी रुकनियत उनकी मुअत्तल कर दी और उनको निकाल दिया है। इसके अलावा कुछ मुज़ाकरात के हवाले से भी बाज़गश्त हमें सुनाई दी थी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, और फिर हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से कमेटी भी बन जाती है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि मुज़ाकरात जो है वो खटाई में पड़ जाते हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा भी ये कहती हैं, और मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो उस कमेटी का हिस्सा है वो भी कहती हैं कि अब मुज़ाकरात की जो है वो गुंजाइश मौजूद नहीं है। और अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अगर इस तरह के चीज़ें सामने आएंगी कि वहाँ पर असलहा और बंदूकें और इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर मुज़ाकरात की गुंजाइश जो है वो बाकी रहनी जाती। बहरहाल ये तो मामला अब यही समझिए कि अब नहीं होने वाला, मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। तमाम लीडरान की तरफ से जो है वो कह दिया गया है। भारत के हवाले से हमने कल भी जिक्र किया कि वहाँ पर बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं और खान साहब की बड़ी साइड ली जा रही है, उनके हक में रिपोर्टिंग जो है वो की जा रही है। सब पाकिस्तान में जो एक सिचुएशन है स्पेसिफिक वो भारत को काफ़ी सूट करती हुई इस वक्त नज़र आ रही है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे जी सबात में दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात हैं वहाँ पर एहतजाज करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क भर से जो है वो सबात में रहनुमा जमा हुए हैं, और उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया एक बार फिर से कि हम अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होने। बात की सूरत हाल पर भी नज़र रखना यकीनन ज़रूरी है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? आप ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आपने काफ़ी तफसील से बता दिया है कि आज हमने डिस्कस क्या करना है। बुखारी साहब, लॉन्ग मार्च तो ऑब्वियसली हमने करनी है, हकीकी आज़ादी मार्च पहले भी आपने मेरी तस्दीक की थी, हकीकी आज़ादी मार्च तो डिस्कस करनी है। लेकिन अभी जो राना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, मेरे ख्याल में आगाज़ वहीं से होना चाहिए, क्योंकि बड़े ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात हैं। यकीनी तौर पर वहीं से होना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि वो रंगे हाथों पकड़े जाना, वो जिस तरीके से वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसलिए कि उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है कि ये आवाज़ जो है इसका फोरेंसिक करा लें, ये ओरिजिनली गंडापुर की है। मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम कल की जो गुफ्तगू थी हमारी, जिसमें हमने माफिया और डॉन्स का जिक्र किया था, उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ज़रा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ कब कब माफिया डॉन्स रहे हैं और क्या क्या होता रहा है उनके तहत। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वैसे भी उनका नाम लेना मना है, लेकिन आप समझ रही हैं मेरा इशारा किस तरफ है, और हमारे नाजरीन जो है वो भी समझते हैं। लेकिन मैं उनके एक करैक्टर का हवाला ज़रूर देना चाहता हूँ। उसका नाम था सौलत मिर्ज़ा, और अगर याद हो तो उन सौलत मिर्ज़ा साहब ने, जो कि उनके किलर गैंग का सरबराह था, उन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले दरख्वास्त की थी ख़ास तौर से यानी अस्करी क़यादत को भी कि जी मैं कुछ इंकशाफात करना चाहता हूँ। तो उनका एक बड़ा तवील इंटरव्यू जो है, जो बाद में टेलीविज़न के ऊपर दिखाया गया था, घंटों पर मबनी था वो, लेकिन उसका एडिटेड वर्जन था वो 1.5 घंटे का। अच्छा। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह मुझे कहाँ से हिदायत मिलती थी, कौन मुझे चलाता था, कहाँ से मुझे असला मिलता था, कहाँ से मुझे फ़ंड्स मिलते थे, वगैरह वगैरह। अभी तो हमने सांस लिया था वो मुश्किल, उस किस्म के फितरों से निजात जब मिली हमें, एक पार्टी के एक हिस्से को बैन करना पड़ा वगैरह वगैरह सब कुछ, लेकिन अब हम उसी तरह की बाज़गश्त फिर सुन रहे हैं। बुखारी साहब, आपको लगता है ये दोनों सिचुएशंस को यानी आप कंपेयर कर रहे हैं? वहीं लाना चाह रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा लाने की, अगर आपको कन्विंस में कर पाया, क्योंकि आपको मैंने कन्विंस किया तो तभी बाहर के लोग भी कन्विंस होंगे। आप समझ रही ना मेरी बात? सही हो गया जी। हाँ, गुजारिश ये है कि ये जो वीडियो लीक हमने, ऑडियो लीक हमने जो सुनी है, इसके कंटेंट्स डरा देने वाले भी हैं, धमका देने वाले भी हैं, और जिस सिमत में इशारा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी सुकून और बड़े इत्मीनान और तहम्मुल से इसका इजहार किया, वरना इसके ऊपर बहुत शार्प रिएक्शन आना चाहिए। अगर कैपिटल के इर्द गिर्द जत्थाबंदी हो रही हो, असले जमा किए जा रहे हों, और चढ़ दौड़ने की साजिश की जा रही हो जिसका बर वक्त इल्म भी हो जाए, तो उसके खिलाफ तो क्रैक डाउन होना चाहिए। उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी नहीं है। ये अच्छी बात है। ये सवाल हुआ है राना साहब से कि आप इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो राना साहब ने इसके हवाले से जो 2-3 एक्शन लिए हैं वो ये कि एक तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो मुसल्लह जत्थाबंदी कर रहे हैं और हमला आवर होना चाहते हैं इस्लामाबाद के ऊपर जो कैपिटल सिटी है, ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हरचंद कि वो उस 9 रुकनी कमेटी के मेंबर भी हैं और उसके सरबराह हैं, बल्कि उस कमेटी के। पहले इब्तिदा में पीटीआई की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया था कि ओके, अगर बातचीत करनी है तो हम उसके लिए हाजिर हैं, लेकिन उन्होंने इसको कंडीशन कर दिया कि आप इंतखाबात का ऐलान कर दें तो हम आपसे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि मरीम औरंगज़ेब की ट्वीट बिल्कुल वाज़ेह है। उसने कहा कि जनाब प्री कंडीशंस आप जैसी जमात से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हालांकि वो भी मेंबर है उस कमेटी की, ये याद रखें। हाँ जी।
دیکھیے میں اس حوالے سے جو مجھے پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو وہ چیز ہے جو پکڑی گئی ہے، جو انرتھ ہو گئی ہے، ریویل ہو گئی ہے. کیا اور سطح کے اوپر بھی اسی قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ یہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ پتہ نہیں چلے گا ہم کدھر سے آئے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں، یہ میرے خیال سے پتہ چلنا شروع اسی ہو طرف گیا اشارہ ہے. یہ بالکل اسی طرف اشارہ تھا. ان کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ اسٹیٹ کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی بھی ایکشن انیشیٹ کرے گا تو ادھر سے بھی گن پاؤڈر استعمال کیا جائے گا. یہ لگتا ہے مجھے کہ یہ پلاننگ ہے، اور اگر یہ پلاننگ ہے تو پھر یہ نہ تو بال ٹھاکرے سے بہتر ہے، نہ یہ دنیا کے کسی بھی اس مافیا ڈان سے بہتر ہیں جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل کے اپنے اقتدار کو چول دینا چاہتے ہیں. دنیا کی جو تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے، لیکن ان کا انجام شاید کوئی ذہن میں رکھنا نہیں چاہتا یا شاید بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی ایسے بندے کا جس نے زور بازو سے، جس نے گن سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا ہے. میں اس وقت میرا مقصد ڈرانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف وارن کرنا ہے کہ وہ کچھ کرے جو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے، جو آپ کو قانون اجازت دیتا ہے، جو آپ کو جمہوری روایات اجازت دیتی ہیں. صحیح. بخاری صاحب اور فیصل واڈا کی پریس کانفرنس ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ریلیونٹ ہو گئی ہے. یہ باتیں تو انہوں نے کی تھیں اور اس کی وجہ سے ان کو پارٹی سے نکال بھی دیا گیا. میں آپ کو عرض کروں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والی مثال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ بہتر ہوا کہ جو حکومت وقت ہے وہ الارمڈ ہو کہ یہ جس جنازوں کی اور لاشوں کی بات کر رہے ہیں، جس خونی مارچ کی بات کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی شیخ رشید صاحب نے فرمایا تھا، فواد چودھری صاحب نے فرمایا تھا، خود عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح کے اشارے دیے تھے کہ یہ خونی مارچ ہو سکتا ہے اگر اس کو کسی نے روکنے کی کوشش کی تو. لیکن جو کچھ فیصل واڈا نے کہا، جو کچھ آج ہم نے اس آڈیو لیک میں سنا، وہ کافی واضح اشارے ہیں اس طرف کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ کوئی جمہوری مظاہرہ وہاں کرنے یا احتجاج کرنے نہیں جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں وہاں پر اقتدار پہ قبضہ کرنے. یہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا یہ تو اپنی جگہ ہے. دیکھیں بخاری صاحب، دیکھیں بڑی بڑی خطرناک قسم کی خبر ہے جو ہم میرے خیال میں ایسے ہی دے رہے ہیں. یہ اتنا کافی ہے کہ پریس کانفرنس کر دی جائے اور اتھارٹیز کو وہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر، اگر آپ اتھارٹیز کو کہتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کس کی حکومت ہے، وہاں پر آپ نے کہہ دیا اور بس ختم. یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، اسٹرکٹ ایکشن؟ میرے خیال سے ایک اور کوالٹیٹیو ڈفرنس جو ہے صورتحال میں، اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اپنے آخری دنوں میں، خاص طور سے آخری سال میں، تو ایک پیج منترا جو ہے وہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ نہیں ہمارے معاملات جو ہیں فوج کے ساتھ ٹھیک ہیں، استعمال کرتی رہی. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ حقیقی طور پہ اس وقت کی سٹنگ حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہے اس حوالے سے کہ خان صاحب کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اچھا، مجھے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ فوج کا اگر آپ کانسٹیٹیوشنل رول دیکھیں تو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اس کی سالمیت ان کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم نا ڈبل ایج ویپن کے شکار ہیں ایز اے قوم. ادھر عمران خان صاحب ہمارے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا حکومت کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، چلے ہمارے خلاف تو خیر کیا کریں گے، ہماری تو اوقات ہی کیا ہے ان کے سامنے. لیکن ہندوستان میں جو جشن کی کیفیت ہے وہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. جس چینل کو آپ سوئچ کر لیں وہ جو ہے وہ ترانے گا رہا ہے عمران خان کے کہ صدقے جائیں عمران خان اور جیوندا رہو اپنے مولا جٹ، تو وہ کر دیتا ہے جڑا اسی انیس سالاں چ نہیں کر سکے. ابھی میں دیکھ رہا تھا، میں نے آپ کو بھی بھیجی ہے وہ ویڈیو، ایک اور ویڈیو آئی ہے، وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کاش ہم ان کو اس کو چلا سکتے ہیں، چلانی بھی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ اس کو چلائیں گے. شرم آتی ہے مجھے آج ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ ہمارے ملک کے ایک لیڈر کو ہندوستان اپنا لیڈر بنا کے پیش کر رہا ہے کہ خوش رہیں، آپ نے وہ کر دیا جو ہم نہیں کر سکے. آپ نے بھی کل وہ ویڈیوز دیکھی، میں نے آپ کو بھیجی تھی، آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی، اور یہ وائرل ہیں. اب آپ یہ تو ہوگی الیکٹرانک میڈیا، آپ اخبارات اٹھائیے، کوئی اخبار جو بڑا ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں کے اخبارات کی سرکولیشن جو ہے دیٹ از ان ملینز. ہندوستان ٹائمز جو ہے یہ 55 لاکھ چھپتا ہے. اسی طرح سے ٹائمز آف انڈیا، یہ میسو سرکولیشن کے اخبار ہیں، بھرے پڑے ہیں سرخیوں کے ساتھ کہ عمران خان نے بجا دی فوج کی بھی اور آئی ایس آئی کی بھی. یار خدا کے واسطے ہمیں کچھ حیا، کچھ غیرت چاہیے. یہ ہمارے ملک کی سالمیت کے جو گارڈینز ہیں، جو کسٹوڈینز ہیں،
آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کی خاطر. آپ کے ٹکے ٹکے کے جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ارد گرد, جس کو میں ہمیشہ وشس سرکل کہتا ہوں, اس کے لوگ اس طرح منہ پھاڑ کے فوج کے اوپر پڑیں گے. یہ کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ مختصر ہوتی ہے, کبھی صحیح نہیں بتاتی خواتین, لیکن آپ 18 سال کی تو ہوں گی نا. کبھی آپ نے سنا کہ اس طریقے سے فوج کے خلاف زبان استعمال کی گئی ہو, اس طرح سے فوج کے خلاف لشکر کشی کرنے کی باتیں کی گئی ہوں؟ یہ ناقابل برداشت ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اب ایک اور بات, بڑکیں جو ہے نا, یہ ہماری پنجابی فلموں کی حد تک تو ٹھیک تھی. آج آپ نے بخاری صاحب دیکھا ہے کہ 7:30 بجے اعلان ہو جاتا ہے فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہ مارچ یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. یہ کس قسم کا مارچ ہے؟ مجھے سمجھائیں. میں نے کل بھی بڑا سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اتنی بریکیں, تو یہ تسلسل یا مومنٹم کس طرح سے قائم رہے گا؟ یہ کیا اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ سٹارٹنگ فرام لاہور وہ جو خواہشات تھیں, وہ جو توقعات تھیں کہ اتنے لوگ آئیں گے, وہ تو نہیں آئے. یا آپ اس کو کسی کرائٹیرین سے جج کر لیں. یہ شہر 1.25 کروڑ, 1.5 سے 1.25 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. اس کے ارد گرد کی آپ آبادی لگا لیں تو کوئی 2 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے. وہاں سے اگر 8-10 ہزار لوگ نکل آئے ہیں تو یہ کوئی بہت زیادہ انکریجنگ ان کے نزدیک نہیں. تو آج جو 7:30 بجے ختم کیا گیا, اس کی وجہ یہی تھی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ چلے ہیں شادرہ سے, تو اس کے بعد کاموں کی تک پہنچتے پہنچتے جو کراؤڈ رہ گیا ہے اس کو بہت دیر تک سسٹین نہیں کیا جا سکتا, اس لیے انہوں نے جلد بازی سے اس کو ختم کر دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آگے بھی جا کے ان کو کراؤڈ نہیں ملے گا, کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کاموں کی پہنچے تو اس سے بھی زیادہ کراؤڈ ہو جائے, گجران پہنچے تو سارے ریکارڈ ٹوٹ جائے. لیکن اس وقت تک کی صورتحال جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ یعنی کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے والی نہیں ہے. اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو بڑکیں ہیں نا, میں نے وہ گفتگو شروع کی تھی, آپ نے کاٹ دی وہ بیچ میں. یہ جو بڑکیں ہمارے پنجابی فلموں کا کلچر ہے نا, یہ وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب سیاسی لیڈر اور سنجیدہ سیاسی لیڈر بڑکیں مارنے لگ جائیں تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے. ایک بڑک میں آپ کو سناتا ہوں. میں نے گاڑی ٹھیک کروا لی ہے, رانا ثناءاللہ میں آ رہی ہوں تمہارا مکو ٹھپنے. یہ ایک ایسی خاتون ہے جو ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں, اس لیے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں پروفیشن کے اعتبار سے, بالا خاندان سے ان کا تعلق ہے. ان کو یہ چیپ گفتگو جو ہے یہ زیب نہیں دیتی ہے, اس لیے کہ وہ کتنا مکو ٹھپیں گے. وہ ہم نے پچھلی دفعہ 25 مئی کو دیکھ لیا تھا. شادرے سے آگے جانے کی ان کو ہمت نہیں ہوئی تھی. وہ اپنی ساتھی اندلیب عباس کے ساتھ واپس آ گئی تھی اور اپنے گھر میں بیٹھ گئی تھی چین سے. تو یہ جو بڑکیں مار رہے ہیں, اسی طرح کی بڑکیں جو ہیں باقی کے لیڈر بھی مار رہے ہیں. آپ نے اسد عمر کی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھی ہو, آپ نے فواد چودھری کی آج کی پریس کانفرنس سنی ہو, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ملک فتح کر لیا انہوں نے, لیکن ریالٹی جو ہے اس کو ڈینائی کر رہی ہے. حقائق اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, اگلے 2-3-4 دن جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اچھا بخاری صاحب, یہ کمیٹی غیر فعال ہو گئی جو کہ کابینہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی, کیونکہ اب جب ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ اب مذاکرات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو پھر اس کمیٹی کو ختم ہی ہم سمجھیں. اور آپ کو وجہ کیا اس کے پیچھے پتہ چلی کہ اگر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں اور پھر حکومت کی طرف سے تو باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو مذاکرات کر سکے, تو پھر ہوا کیا؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مذاکرات کی کمیٹی حکومت کی طرف سے بنائی گئی تھی اس بات کو واضح کر کے کہ ہم مذاکرات کریں گے وداؤٹ پری کنڈیشنز. اچھا ٹھیک ہے. اور جو پہلا جسچر گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے وہ بھی شاید یہی تھا کہ اچھا جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ظاہر ہے اب جب آپ مل کے بیٹھتے اس میں کسی بھی ایشو کے اوپر بات ہو سکتی ہے, الیکشن پر بھی بات ہو سکتی تھی, لیکن چونکہ کل پھر ڈانٹ ٹوٹ کھا کے خان صاحب سے پھر یہ اعلان کیا گیا کہ نہیں جناب جب تک آپ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے مذاکرات نہیں ہو سکتے. لیکن یہ تو ایک فلم سی گراؤنڈ تھی اس کمیٹی کی اہمیت کو کم کرنے کی. لیکن یہ جو آج ویڈیو لیک جس کا ہم نے ابتدا میں بار بار ویڈیو لیک کہہ رہا ہوں, جو آڈیو لیک ہم نے بار بار جس کا تذکرہ کیا ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو اب کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب ان کا آبجیکٹیو ہی نہیں ہے پیسفل, جب وہ آ ہی رہے ہیں لشکر کشی کرنے کے لیے, تو پھر ان سے کس قسم کی گفتگو ہو سکتی ہے. تو اس کی اہمیت تو کم کرنے کا سہرا بھی میرے خیال سے پی ٹی آئی کے سر جائے گا, کیونکہ ایک تو کنڈیشنز کے بغیر ان کو ڈیٹ چاہیے. خان صاحب کو الیکشن کی ڈیٹ چاہیے, الیکشن کی ڈیٹ انہیں حکومت نے نہیں دینی, کیونکہ پی ڈی ایم کے مشترکہ اجلاس میں پوری قیادت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل پرسنل لیول پہ سوچیں کہ جب میں نے مشکلیں کاٹ لی ہیں, جب میں نے تکلیفیں سہ لی ہیں, اب وقت آ رہا ہے کہ میں بہتری کی طرف چلوں گا, تو وائی شوڈ آئی گو بیک ٹو دیٹ کائنڈ آف این انڈرسٹینڈنگ اور دیٹ کائنڈ آف اے کمپرومائز. میرے خیال سے حکومت اب اس کے اوپر نہیں مانے گی. اور دوسرا جو مطالبہ تھا ان کا اپوائنٹمنٹ آف نیکسٹ آرمی چیف,
اس کا بھی میرے خیال سے غصہ ہے خان صاحب کو بہت زیادہ، کیونکہ ایک تو یہ کہ اس میں کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کسی قسم کی آپ سے مشاورت نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر آپ مجھے ذرا تھوڑا سا سینس آف ہیومر کا مظاہرہ کرنے دیں تو انہوں نے کہا ہو آر یو، نہ آپ پارلیمنٹ میں ہیں، نہ آپ کسی سسٹم کا حصہ ہیں، بس آپ کی خواہشات ہیں، تو صرف آپ کی خواہشات کے اوپر تو اس قسم کے اہم معاملے نہیں چھوڑے جا سکتے۔ تو دونوں ایشوز کے اوپر ان کو وہاں سے لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کی ڈیسپریشن ہمیں سمجھ صحیح۔ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، میرے خیال میں شیخ رشید صاحب ابھی بھی ہوپ فل ہیں، بڑا اہم اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے کہ اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، عمران خان صاحب سے بیٹھ کر بات کریں۔ یہ جو مشورہ شیخ رشید صاحب نے دیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں مارا جاؤں تو رانا صاحب جو ہیں وہ ملوث ہوں تو ان پر پرچہ کٹوا دیں۔ تو ان دونوں چیزوں کے اوپر بھی مجھے بات کرنی ہے۔ کچھ مناظر کل ہم نے کنٹینر پر سے بھی دیکھے تھے کہ وہاں پر کچھ بدمزگی نظر آ رہی تھی، اس کی کیا حقیقت ہے وہ بھی جانیں گے بخاری صاحب سے۔ ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں ساتھ میں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جانے سے پہلے جو کہ ہم نے شیخ رشید صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کیا، بخاری صاحب سے ذرا اس کی انسائٹ لیتے ہیں کہ بخاری صاحب یہ کیا ہوپ فل ہیں، یا پھر ابھی کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں، یا کوئی برج بننے کی کوشش ہو کیا رہا ہے؟ اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، بڑی بات ہے ویسے، کیونکہ اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بیٹھ کر آرام سے خان صاحب کے ساتھ بات کی جائے۔ دیکھیے شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے آپ ابھی حال کے جو مسائل ہیں ان سے شناسا نہیں ہیں۔ پہلے تو وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کا نمائندہ ہوں، پھر وہ یہ کہتے تھے کہ میں نا سیاسی جماعتوں کے اور جی ایچ کیو کے بیچ ایک برج ہوں۔ یہ سارے ان کے اپنے بیانات ہیں، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہوا یہ ہے کہ ان کی حرکات کی وجہ سے اور ان کی وہ جو سو کالڈ کمٹمنٹ ہے وچ از بہت جعلی ہے، وہ میں کسی دن اس کے اوپر بھی بات کروں گا خان صاحب کے ساتھ، اس کی وجہ سے انہیں اس سائیڈ نے تو کر دیا ڈسون، لہذا اب ان کے پاس آفیشیل اسپوکس مین ہونے کا سٹیٹس تو نہیں ہے۔ تو اچانک انہیں خیال ہوا ہے کہ یہ کیا ہوا، نہ میں ادھر کے رہے، وہ ہے نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پارٹی کے اندر لوگ ویسے ان سے نفرت کرتے ہیں، کوئی ان کو قریب آنے نہیں دیتا سوائے خان صاحب کے، اور ادھر سے بھی وہ گئے جن کے اسپوکس پرسن بنتے تھے، تو ان کی ذہنی کیفیت جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، خان صاحب جو ہے نا بڑے تیز ترار تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کی مت ماری گئی ہے۔ خان صاحب جو ہیں انہوں نے رکھا ہوا ہے میڈیا کو ہینڈل کرنے کے لیے فواد چودھری، جس نے میڈیا کے ساتھ وہ گند ڈلوایا ہے، پتہ نہیں وہ اپنے پوائنٹس سکور کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ اپنے بدلے لے رہے تھے، لیکن میڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ خان صاحب کی ہے، سوائے گنتی کے وہ ایک درجن کے لوگوں کے، باقی پاکستان کے جو لاکھ صحافی ہیں وہ نہ جرنلسٹ ہیں، وہ ہم خیال نہیں ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اینی وے انہوں نے رکھا ہوا ہے بابر اعوان کو عدالتی معاملہ جات جو ہے، اور اس میں بھی کیا گند ڈلا ہے، کیا کچھ انہوں نے کیا ہے، وہ لگ جائے گا پتہ، ویسے تو پتہ ہے لوگوں کو، لیکن یہ سرفیس ہو جائے گا۔ معاشی ٹیم بھی اس کے بعد انہوں نے بندوقیں لانے کے لیے، اور یہ وہ ایک شخص رکھا ہوا ہے جس کی شراب کی بوتلیں شہد کی بوتلیں بن جاتی ہیں، اس کا نام ہے علی امین گنڈا پور۔ انہوں نے کہا ہے کہ رانا صاحب آپ زیادہ جیمز بانڈ نہ بنیں۔ جیمز بانڈ تو رانا صاحب بن گئے ہیں، بنے کیا مطلب ہے کہ نہ بنے، وہ تو بن گئے ہیں، انہوں نے تو پکڑ لیا گچی سے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے جناب پارٹی امور کے لیے رکھا ہوا ہے اسد عمر صاحب۔ پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے واؤڈا کو بالکل بغیر سنے، کنٹینر پہ بڑی بدمزگیاں ہو رہی ہیں، ابھی فوٹیج چل رہی ہے، بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے کنٹینر پہ، بڑی بدمزگی کے کچھ مناظر ہم نے دیکھے ہیں۔ وہ تو بائی دا ٹائم دے ریچ اسلام پھر آج کی بات ہے نا کہ حماد اظہر صاحب نے فیصل صاحب، میں نے ابھی بندے رکھے ہوئے تھے، یہ آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا، یہ بالکل یہ اس میں ایڈ کر لیجئے نا۔ دیکھیں ابھی ہم وہ فوٹیج بھی چلا رہے ہیں کہ جس طرح اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا اسد عمر صاحب جو ہیں وہ آج کل اس طرح کی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اسد عمر صاحب نے عمران الحق کو آج دھکا بھی دیا ہے، اور اس کے بعد پھر حماد اظہر صاحب نے فیصل صاحب سے مائک مانگا اور نہیں دیا، انہوں نے چھین لیا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ جو عدم برداشت کے مناظر ہیں، یہ تو جو اگر انہوں نے توفیق ہوئی انہیں اسلام آباد پہنچنے کی، تو آپ دیکھیے گا ابھی تو یہ فساد اندر کے پارٹی کے اور بڑھیں گے۔ یہ مظاہرے، جس کا کل ایک مظاہرہ دیکھا گیا، اس کی فوٹیج چل رہی ہے، اور اب جس کی بات آپ کر رہی ہیں، یہ تو ابھی ابتدائے عشق ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں بتا رہا تھا کہ کس کو کاہے کے لیے رکھا ہوا ہے، سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کی بربادی کے لیے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو رکھا ہوا ہے، جو سمپل ایک ڈیمارش کا ایشو ہوتا ہے اس کو وہ سائفر کا ایشو بنا کے اور انٹرنیشنل کانسپریسی ہیچ کر لیتے ہیں، پھر امریکہ جیسی سپر پاور کو اس میں انوالو کر لیتے ہیں خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، اس کا ترجمہ بھی خود کر لیتے ہیں، اور بھوپو پن کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے شیخ رشید کو۔
کہ جس بات کی نہ کوئی بنیاد ہو نہ کوئی تک ہو, بس تم نے صرف بو بو. آپ نے دیکھا وہ بینڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا سا دھوتو ہوتا ہے, اچھا اس کا ٹیون شیون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس نے تھوڑی دیر کے بعد کرنا ہوتا ہے بو 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 بو. تو وہ شیخ صاحب کی کیفیت کچھ اس سے ملتی ہے. پارلیمنٹ کی بربادی کے لیے رکھا ہوا ہے قاسم سوری کو. اچھا جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ کی تضحیق کی, جو الفاظ انہوں نے پارلیمنٹ میں بولے وہ ان کی آئندہ نسلوں کو چکانے پڑیں گے. ایک بات تو ہو گئی ہے. اب آپ آ جائیے جناب کہ یہ جو جھینا جھپٹی ہو رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ ہر شخص خان صاحب کو خوش کرنے کے چکر میں ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرا ہے. یہ وہ یا انہیں ادراک نہیں ہے یا وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ خان مینٹلی طور پہ اس پہ ہے کہ کدھر ہیں وہ لوگ جس کا مجھے بتایا گیا تھا کہ انسانی سروں کا سمندر آ جائے گا. تو وہ اس لیے خان صاحب تو ہیں ناراض. اب یہ ایک دوسرے کے اوپر اس لیے جھپٹ رہے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں گے جناب ساڑھے تو بڑا لائل تو کوئی نہیں. یہ آنے والے وقت میں اور زیادہ مصیبتیں اس کے ساتھ بڑھیں گی. ایک اور بات جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے, آپ نے مجھے بریک میں تھے ہم جب کہا کہ جی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ جا رہی ہے, تو بالکل ٹھیک ہے انہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا عدالت عظمیٰ نے کہ جناب جب یہ لوگ یہاں پہنچیں گے تب آپ ہمارے پاس آئیے گا. ابھی تو یہ پیسفل مارچ ہے. پیسفل مارچ جو ہے یا پیسفل پروٹیسٹ کی تو دھجیاں گئی ہیں اڑ with that آڈیو جو لیک ہوئی ہے. بخاری صاحب میرے خیال میں اس بار جب جائیں گے تو یہ آڈیو لیک جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے. بالکل ساتھ لے کے جائیں گے, عدالت میں سنائی جائے گی وہ, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عدالت کا. لیکن دو باتیں جو ہیں وہ میں اور کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. دیکھیے عدالتوں کے لاڈلے پن کی باتیں میں نے بہت کی ہیں, میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. میرے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی جواز ہوتا تھا, میرے پاس اب بھی ایک جواز ہے کہ جب بھی کبھی پی ٹی آئی کی کوئی لیڈر پی ٹی آئی کے خان صاحب کے اوپر مقدمہ لے کے جب بھی کبھی کوئی حکومت یا کوئی انڈیویجول گیا ہے, ہر ایک میں ریلیف ملا ہے خان صاحب کو, گھمبیر ترین مقدمات سے لے کے اور لائٹ ترین مقدمات تک. تو عدالتوں کے لاڈلا ہونے کا جو ٹائٹل ہے ان کے نام کے ساتھ منسلک ہے. میں اپنے طور پہ جس طرح کی باتیں ابھی کر رہے ہیں اس کے باوجود میں ابھی آ رہا ہوں, میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو بیان انہوں نے دیا ہے, کس کے حوالے سے؟ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے لکھا تھا عدالت. بالکل آپ نے صحیح پکڑا ہے. وہ عدالت کو کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ آپ کو ایک خط لکھا تھا ارشد شریف نے, چونکہ آپ نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا ہے لہذا وہ جان سے گئے. مطلب ہے وہ ایک طرح سے عدالت کے اوپر الزام ڈال رہے ہیں کہ آپ کے ان ایکشن کی وجہ سے وہ شہید ہوئے ہیں. یہ جرت اور یہ حوصلہ عدالت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنے کا یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اللہ میاں نے دیا ہے. وجہ اس کی مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں دیکھا. دیکھیے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی یوسف رضا گیلانی کی, ڈسکوالیفیکیشن ہوئی طلال چودھری کی, اپنے دانیال عزیز کی, اپنے نواز شریف صاحب کی, اور ایک وہ مریم نواز کی. کسی نے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا ہے جس طرح سے یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ الیکشن کمیشن نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا توشہ خانہ کے کیس میں ایک طویل انویسٹیگیشن کے بعد, سیریس چارجز کے بعد. اسی طرح سے فارن فنڈنگ 8 سال تک اس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی. شٹ اینڈ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا یہ, لیکن وہ کہتے ہیں میں تو ہٹ جانے کا دعویٰ کروں گا اس کے اوپر. یہ کس ملک میں رہتے ہیں؟ یعنی جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جن کو آئین نے یہ حق دیا ہوا ہے, اگر ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آ جائے تو ان کے خلاف رٹ ہوگی جلدی ہی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے گا خان صاحب سپریم کورٹ کے خلاف بھی ہٹ جانے کا دعویٰ کریں گے اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف کر دیا تو. یہ ہے کیفیت مینٹلی خان صاحب کی کہ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ حکومت وقت ہو, چاہے وہ آئی ایس آئی ہو, چاہے وہ پاکستان کی مسلح افواج ہوں, وہ سمجھتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ میرے سے نیچے ہے, میں ان سب سے اوپر ہوں. خان صاحب بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں جادیہ پیما, بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں ایڈونچرسٹ. اس سوچ کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا. یہ تو بخاری صاحب کیا پلان کیا ہے؟ مطلب اگر ایک ہی وقت پہ آپ اتنے سارے محاذ کھول لیتے ہیں تو پھر کیا سرحدوں کی حفاظت پہ معمور کرنے کے لیے بھی کوئی آپ اپنی کوئی فورس بنائیں گے؟ کیا ہے, کیا پلان ہے کیا؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, میں بلا وجہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا ہوں. میں نے ہر دور میں, چاہے وہ نواز شریف کا دور تھا, چاہے وہ بینظیر کا دور تھا, چاہے وہ بھٹو صاحب کا دور تھا, بڑے بڑے غلط فیصلے ہوئے ہوں گے. خود کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے جو غلطیاں کی تھی 20 سال سے ہم اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو آپ کے 10-12 پروگرام چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, غلطیاں ہوئی ہوں گی ان کی, لیکن میں ان کا وہ جو رول ہے نا
کہ جب کبھی ضرورت پڑی ہے بارڈروں کے اوپر جا کے جان انہوں نے دی ہے, اپنی جانیں دیتے ہیں تو ہم چین سے سوتے ہیں, اس کا کوئی بدل ہم نہیں دے سکتے ان کو. یہ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. خان صاحب نے ان کو ٹارگٹ کر لیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرف بھی ان کی ٹلٹ ہوگی وہی سائڈ اس ملک میں حکومت کرے گی. چونکہ وہ ٹلٹ اب ان کی طرف نہیں ہے, لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹلٹ کو ہی مکا دینا چاہیے. یہ جو رویہ ہے یہ پاکستانی کا نہیں ہو سکتا. میں پھر آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نو پاکستانی ووڈ لائک ٹو انڈرمائن ہز اون آرمڈ فورسز. نہ ہی یہ کرنا چاہیے. ہماری وہ ایپک انٹیلیجنس ایجنسی جس کی دنیا بھر میں دھومیں ہیں, ہم گھر میں بیٹھ کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سارا مذاق ہے, یہ تو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ رویہ ترک کرنا پڑے گا. آپ خود نہیں کریں گے تو آپ سے کروا دیا جائے گا, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا بخاری صاحب, اب فورسز کی طرف سے اس بیان کے بعد کہ اب سیاست میں جو ہے ہمارا کوئی کردار جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگا, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا. ابھی آپ نے کہا کہ اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت اور وہ ایک پیج کے اوپر ہیں, تو ابھی اٹس جسٹ گورنمنٹ جو کہ خان صاحب کے اس حقیقی آزادی مارچ سے ڈیل کر رہی ہے, یا واقعی ایک پیج پر ہیں اور ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا اس چیپٹر کا جس میں سیاست میں کوئی کردار جو ہے؟ میرے خیال سے اس کی وضاحت بالکل اس دن دونوں نے اپنی پریس کانفرنس کر دی تھی. خاص طور سے ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا اسپیسیفکلی کہ انڈر آرٹیکل 245 جب بھی ہمیں حکومت پکارے گی, اچھا بلائے گی, ہم اس کی مدد کو جائیں گے, چاہے وہ کہیں کے لیے بھی ہو. میرا خیال ہے وہ اتنا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ تھا کہ کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. جس طرح رانا ثناء اللہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ریڈ زون کی سیکورٹی جو ہے وہ فوج کو دے دیں گے, تو فوج ایک سیکنڈ نہیں لگائے گی, بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ اب تک ڈپلائمنٹ ہو گئی ہوگی, نہیں تو کل پرسوں میں ہو جائے گی. رینجرز اور ایف سی تو پہلے ہی ان کی کمانڈ کے نیچے ہیں, اور یہ دونوں بھی آلموسٹ آرم فورسز ہیں. انہیں ہم پیرا ملٹری ٹروپس کہتے ہیں لیکن یہ فوج کا ہی حصہ ہیں. تو اس لیے انہوں نے تو اس کو واضح کر دیا تھا. تو خان صاحب کو یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جب میں پہنچوں گا اسلام آباد تو حکومت کے چند وزیر کھڑے ہوں گے, باقی ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. یہ صورتحال نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بہت اسٹرانگلی جواب ان کو دیا جائے گا. یعنی اس بات کا یہ مطلب تھا کہ دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو سوات کی صورتحال پر ہمیں بات کرنی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی مختلف پروگرام سے آپ کو بتایا کہ سوات کے لوگ کس طریقے سے جو ہے اپنا ایک حق استعمال کرتے ہوئے کہ وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے دہشت گردی کو. اب اپنی سرزمین پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ملک بھر سے جو رہنما ہیں وہ جمع ہوئے ہیں, اور انہوں نے بھی جو ہے اس عزم کا ایک بار سے اعادہ کیا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اسی پر گفتگو کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سوات کی صورتحال کا اگر ذکر کریں تو وہاں پر جو ہے ایک سلسلہ تو جاری ہے, بدامنی کی ایک لہر ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس پر لوگوں کا احتجاج بھی ہم نے دیکھا کہ سامنے آیا. لیکن اس بار ایک اور پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ احتجاج کے لیے ملک بھر سے پختون رہنما جو ہیں وہ سوات میں جمع ہوئے ہیں, اور ایک بار پھر سے انہوں نے جو ہے وہ اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کو برداشت نہیں کریں گے. بخاری صاحب, کتنی مثبت پیش رفت ہے. اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلے تھے, اب رہنما جو ہیں وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. تو امید رکھی جائے کہ کچھ بہتر خبریں جو ہیں وہاں سے ملیں گی اور کچھ ایکشن نظر آئے گا. دیکھیے, سوات جو ہے یہ ماضی میں بھی ہاٹ سپاٹ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, جو سب سے پہلا آپریشن کیا گیا تھا, آپریشن راہ راست, وہ سوات ہی میں ہوا تھا. اور سوات سے وہاں وہ جو تمام ٹیررسٹ ایلیمنٹس تھے ان کو وہاں سے یا ایلیمنیٹ کر دیا گیا تھا, اور یا ان کو پش کر دیا گیا تھا گو ٹو افغانستان. میں یہاں ذکر کرنا نہیں چاہتا وہ کون سی پارٹی کے تھے, کون نہیں تھے, لیکن سب کو پتہ ہے. اس کے بعد ایک پیس ایرا وہاں کے لوگوں نے دیکھا, اس کا سارا کریڈٹ صرف آرم فورسز کو جاتا ہے. کوئی سیاسی جماعت اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتی. فوج کے جوانوں نے وہاں اپنی جانیں دیں, وہاں بے پناہ سیریس قسم کے آپریشنز کیری کیے گئے, اور سوات کا امن بحال کیا گیا. سوات کا امن کئی اعتبار سے بہت اہم ہے. ایک تو یہ کہ یہ وہ علاقہ ہے جو ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. صرف سوات نہیں ہے, سوات سے آپ آگے جائیں تو کلام ہے, مالم جبہ ہے, آپ اس سے آگے جائیں مہوڈنڈ ہے, مہوڈنڈ لیک ہے ایک بہت امپورٹنٹ. تو ایک پورا علاقہ جو ہے یہ ٹورزم کے اعتبار سے آلموسٹ سونا اگلنے والا ہے. تو اس کے اوپر جو امن کا دور تھا وہ شاید پتہ نہیں کن کو پسند نہیں آیا ہے. تو ایک بار پھر اس فتنے نے اس لیے سر اٹھایا کہ جو ہمارا کے پی کے کا بارڈر تھا افغانستان کے ساتھ, وہ باوجود انگارڈڈ ہوا اور لوگ در آئے. ان کو آنے دیا گیا مسلح جتھوں کو. وہ پہلے تو وہاں مختلف ٹولیوں میں بیٹھتے رہے, اور پھر انہوں نے اپنے اپنے گڑھ بنا لیے.
سو مچ سو کہ لاہور تک بھی وہ انفلکس جو ہے وہ آیا, اور بند روڈ کے اوپر اگر آپ جا کے دیکھتے 6 مہینے پہلے تو آپ حیران رہ جاتے کہ کتنے افغان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کی یہ پالیسی کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وہ جاری رہے. اور یہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں, جو بہت معصوم لگتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ انہوں نے یعنی تسلیم کیا کہ ہاں ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. میں پاکستان کی اور کے پی کے گورنمنٹ کی نمائندگی کرتا ہوں اس میں, لیکن اب وہ یہ بات انہوں نے اس کے بعد تسلیم کی جبکہ ہماری مسلح افواج کی قیادت یہ کہہ چکی تھی کہ ان سے ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. یہ اس کا سپلٹ ایفیکٹ ہے کہ کے پی کے میں ہونے والے لوگ پھر الٹیمیٹلی پہنچے ہیں سوات میں, اور سوات میں پشاور میں جو کچھ ہوا اس کا تو میں ذکر کرنا نہیں چاہتا, بس یہ بتا دوں آپ کو کہ ٹی ٹی پی کے لوگ کھلے عام وہاں پر ڈونیشنز لے رہے تھے, لوگوں سے چندہ جمع کر رہے تھے. جب یہ لوگ سوات پہنچے تو سوات کے لوگوں نے جو کچھ برداشت کیا تھا پچھلی مرتبہ, اس کے بعد وہ دوبارہ اس ایرا میں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے. لہٰذا پاکستان کے کسی حصے میں اتنی شد و مد کے ساتھ لوگ باہر نہیں نکلے ہیں گھروں سے کہ نہیں ہمیں بہت شدت کے ساتھ ہم یہاں نہیں کرنے دیں گے کسی کو. یہ کوئی احسان نہیں کیا ہے سیاسی لیڈرشپ نے وہاں جا کے ان کو جوائن کر کے, ان کی اسٹرینتھ اتنی ہے. ایوری بڈی از سرپرائز. جتنی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں آپ دیکھیں کراؤڈ, تو میں بھول گیا وہ جو لندن میں 10 لاکھ بندہ نکلا تھا جب وہ عراق کی وار چل رہی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, جس کے نتیجے میں ٹونی بلیئر صاحب کو اقتدار سے جانا پڑا تھا. تو اس طرح کا مجمع تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ سوات ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں سوات کے لوگوں کو جنہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کیا ہے, اور میں تقاضا کرتا ہوں اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی, اپنی حکومت سے بھی, اور اپنی مسلح افواج سے بھی, خدا کے واسطے سوات کو پھر دوبارہ جہنم نہ بننے. اچھا بخاری صاحب, آپ کو یاد ہوگا یہ احتجاج ہمیں تب دیکھنے میں ملے تھے جب لوگوں کی طرف سے یہ شکوہ بھی کیا جاتا تھا کہ لیڈرشپ موجود نہیں ہے, ہم کس کے پاس جائیں, کہاں جائیں. پی ٹی آئی کے جو رکن اسمبلی تھے وہ اپنی فیملیز کو لے کر وہاں سے موو کر گئے تھے, تو لوگوں کے لیے ایک بڑی تشویشناک صورتحال تھی. ابھی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پختون رہنما ملک بھر سے سوات میں جمع ہوئے ہیں, یہ کتنی مثبت ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اس پر کوئی فیصلہ کیا جائے گا؟ ایک بات بالکل طے ہے, جب پولیٹیکل لیڈرشپ اور لوگ ایک پیج پر آ جائیں یا ایک بینر کے نیچے آ جائیں تو وہ اتنی بڑی قوت ہے کہ آپ اس کو اگر ہیومن نیوکلیر بم کہیں تو غلط نہیں ہوگا. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ سوات کے لوگوں نے جس طرح کے مظاہرے کیے ہیں, سوات کے لوگ جتنے ڈٹرمنٹ ہیں, کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہاں کے پیس کو نہیں شیٹر کر سکتی. وہ جو لوگ وہاں آگے ہوئے ہیں ان کو نکلنا پڑے گا وہاں سے, ان کو یقینی بنایا جائے کہ وہ اس علاقے سے نکل جائیں, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس سے پہلے یہ جتنی جلدی کر دیا جائے بہتر ہے, اس سے پہلے کہ ان کی کنسنٹریشن وہاں بڑھے, اس سے پہلے کہ وہ ارد گرد کے علاقوں میں آ کے بیٹھ کے اپنی ایک سیمی چھاونیاں بنا لیں. نہیں بخاری سے میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ کوئی فوجی آپریشن کیا ایک بار پھر سے لانچ کرنا پڑے گا؟ یہ ممکن سیاسی طور پر تو نہیں ہے, اس لیے کہ کے پی کے کی حکومت امن عامہ کے مسائل میں انوالو نہیں ہے. انہیں صرف لانگ مارچ کو کامیاب بنانا ہے. پورے وسائل, ہیلی کاپٹر ہے تو وہ صرف خان صاحب کے استعمال کے لیے ہے, وسائل ہیں تو وہ صرف ٹرانسپورٹ ارینج کرنے کے لیے اور لوگوں کو کھانے کھلانے کے لیے ہیں. ان کے پاس تو ابھی وقت نہیں ہے. یہ فیصلہ بھی میرے خیال سے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا, اور فیڈرل گورنمنٹ پھر آبویسلی فوج کے پاس جائے گی, مسلح افواج کے پاس. اس طرح پہلے ہوا تھا اسی طرح دوبارہ ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے وہ یہ کہ لوگوں نے کہا ہے نو مور, اور اس نو مور کے نعرے کے تحت انشاءاللہ ہم جلد دیکھیں گے کہ سوات جو ہے ان عناصر سے پاک ہو جائے گا. بہت شکریہ بخاری صاحب, اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.